बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 7 जुलाई 2022 को एक केस हमने आपको रिपोर्ट किया था जो कि जिब्रान नासिर की ज़बानी था, उनकी मीडिया टॉक थी। उस केस को आज 4 माह होने को आ रहे हैं और वो केस आज तक ज्यों का त्यों है। इस केस की डिटेल हम आपको बताएंगे क्योंकि 4 माह कबल जो रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की थी वो अब आपके जहन में ताज़ा नहीं होगी, तो हम एक बार और आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी सिंध पुलिस का चेहरा कितना मुकरू है कि वो किस तरह से मज़लूमों का साथ देने के बजाय ज़ालिमों का साथ देते हैं। वाक़या कुछ इस तरह है कि कराची का इलाका मलीर बकरा पीड़ी, जहाँ एक फैमिली रहती थी और उस फैमिली में जो मर्द था वो बकौल उसकी वाइफ के वो हीरोइन पीता था और हर वक्त जो है वो नशे में धुत रहता था। तो ये ख़ातून के इस साहब से 2 बेटियां और 1 बेटा है और ये ख़ातून जो है उस शख्स से साथ, क्योंकि वो नशा करता था, हर वक्त नशे में रहता था, इसको मारपीट करता था, तो ये एक पॉलर चलाती थी और उससे अपना गुज़र बसर करती थी और अपनी बच्चियों का ख़र्चा उठाती थी, अपने बच्चों का ख़र्चा निकालती थी। इस ख़ातून के मुताबिक एक रोज़ मेरे शौहर ने मुझसे नशे के लिए पैसे मांगे और मेरे इनकार करने पे उसने मुझे मेन गली में खड़े होके जो है वो 3 दफ़ा तलाक़ दे दी और जिसके बाद इस ख़ातून ने उलमा से रुजू किया और अहले महल्ला ने कहा कि इसने तुम्हें 3 बार तलाक़ दी है तो अब तुम्हारी तलाक़ हो गई। इस तरह से ये ख़ातून जो है इस शख्स को छोड़ के अपने अज़ीज़ों की तरफ चली गई और कुछ अरसे बाद इनके अज़ीज़ों ने एक दूसरा कोई मुनासिब सा शख्स देख के इस ख़ातून की शादी करा दी। लेकिन ये ख़ातून अपनी बच्चियों से जुड़ी रही और बकौल इस ख़ातून के मैं जो पॉलर से कमाती थी अपने बच्चियों को ख़र्चा देती थी। फिर कुछ क़िस्सा यूँ हुआ कि जब बच्ची तकरीबन 18 साल की हुई तो उसके रिश्ते आना शुरू हुए और जब रिश्ते आना शुरू हुए तो बाप ने बच्चियों के ज़रिए इस ख़ातून तक मैसेज करवाया कि शादी होने वाली है। ज़ाहिर सी बात है, ख़र्चा चाहिए था, जहेज़ चाहिए था, तो इस ख़ातून ने जाके जो है वो रिश्ता जब आया तो ये उन लोगों से मिली और जिस तरह से उसको बताया गया कि ये साहब जो हैं, जो बच्ची का रिश्ता हो रहा है वो तकरीबन 35 और 40 साल के दरमियान है, हाफिज़ कुरान है और गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी की तरफ उनका मदरसा है और वो बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं और मदरसे में लोग रहते हैं। तो ये ख़ातून जो है काफ़ी इस बात से इम्प्रेस हुई और बड़ी खुश हुई कि मौलवी घराना है और बच्ची को बड़ी इज़्ज़त मिलेगी और जो है इस ख़ातून ने किसी किस्म का इनकार नहीं किया और अपनी तमाम तर जमा पूंजी जोड़ के शादी की तैयारियां शुरू कर दी। इस ख़ातून के मुताबिक इसका कहना ये है कि जिस रोज़ शादी थी उससे एक रोज़ कबल किसी तरह से इनको पता चला कि ये शख्स पहले से शादीशुदा है और इसका एक बेटा भी है। तो ये ख़ातून जो है बहुत परेशान हुई और इसके शौहर ने और इस ख़ातून ने जो है मिलके इनके घर वालों को बुलाया, यानी जो अब बच्ची का ससुराल है उन लोगों को बुलाया और कहा कि हम अपनी बच्ची की शादी आपसे नहीं करेंगे और आपने हमसे झूठ बोला, आपने नहीं बताया कि इस शख्स की पहले से शादी हुई है। तो इस ख़ातून के मुताबिक जो बच्ची की माँ है इसका कहना ये है कि जब हमने शादी से इनकार किया तो इसके बाप और भाई आके हमारे पैरों में पड़ गए और इस लड़के की पहली वाइफ थी मौलवी की, जिसका नाम हस्सान बताया जाता है, वो नफसियाती मरीज़ थी और वो इसके साथ रहना नहीं चाहती थी और
آپ ہم سے جو بھی گارنٹی لکھوانا چاہیں وہ لکھوا لیں، اور آپ کی بیٹی ہمارے یہاں بہت خوش ہوگی، اور ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی، ہم نے سب کو دعوت دے دی ہے اور سب ہال وغیرہ بھی بک ہو گیا ہے، خدا را آپ جو ہے انکار نہ کریں۔ اور قرآن جو ہے وہ اٹھا لیا اور قرآن کے واسطے دیے، جس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا پھر دل پسیج گیا، اور یوں یہ اپنی بیٹی کی شادی اگلے روز اس بھیڑیے نما انسان درندے سے کر دیتے ہیں۔ والدہ کے مطابق کہ شادی کو 3 ماہ ہوئے، اور 3 ماہ میں بچی نے مستقل یہی بتایا کہ یہ شوہر جو ہے اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور جو ہے بہت کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اپنی بچی کو ہی سمجھاتی رہیں کہ نہیں اب شادی ہو گئی ہے، نبھا لو۔ 2 مہینے بعد جو ہے بقرعید قریب تھی، تو بچی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ ماں سے ملنے آئی، تو ماں نے بتایا کہ میرے والد یعنی بچی کے نانا کی جو ہے وہ برسی ہے، اور ان کی قبر پکی کرنے کا کوئی سلسلہ ہے، تو میں اس سلسلے میں بھاولپور جا رہی ہوں، جس پہ داماد نے کہا کہ ہمارے بھی رشتہ داروں میں کوئی تقریب ہے، تو آپ اس بچی کا نام، جس کا نام حفصہ ہے، آپ اس کو ساتھ لے جائیں، اور میں 1 دن بعد آ جاؤں گا، اور پھر میں اس کو لے کے اپنے رشتہ داروں میں چلا جاؤں گا۔ تو یوں بچی کو جو ہے بھاولپور پنجاب یہ خاتون اپنے ساتھ نانا کے گھر لے گئیں۔ تو ان خاتون کا کہنا یہ ہے کہ جس دن یہ شخص 1 دن بعد آیا ہے، تو میں کہیں بازار گئی ہوئی تھی، تو میری بھابھی کا فون آیا کہ آپ فوراً جلدی گھر پہنچیں، آپ کا داماد آیا ہے، اور اس نے بیٹی کو کمرے میں بند کر کے بہت بری طرح مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اور دروازہ نہیں کھول رہا۔ تو ان خاتون کا کہنا یہ ہے کہ میں دوڑی بھاگی، فوری طور پہ بازار سے گھر پہنچی، دروازہ پیٹا، اور محلے کے کچھ لوگ آئے، تو بڑی مشکل سے اس شخص نے دروازہ کھولا، تو بچی نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ اس کا روز کا معمول ہے، یہ بات بات پہ مجھے مارتا ہے، یہ بھی آیا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، میری ٹانگیں دباؤ۔ میں ٹانگیں دبا رہی تھی، تو اس نے مجھ سے کہا یہ تم میری ٹانگیں دبا رہی ہو یا مجھے ناخن چبھا رہی ہو؟ یہ کہہ کے اس نے مجھے اتنی بری طرح لات ماری اور میں نیچے گر گئی، اور اس کے بعد سے یہ مسلسل مجھے مار رہا ہے۔ تو ماں نے سمجھایا کہ آپ کراچی میں تو یہ سب حرکتیں کرتے ہو، لیکن آپ فرسٹ ٹائم جو ہے میرے میکے آئے ہو، اور یہاں میری بھابھیوں کے سامنے، میرے بھائیوں کے بچوں کے سامنے آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا، ہماری عزت خراب ہوگی۔ مگر یہ شخص جو ہے سنی انسنی کرتا رہا، اور کہا کہ میں اپنی بیوی کو لے کے اپنے رشتہ داروں میں جا رہا ہوں۔ خیر جناب، یہ وہاں سے اپنی بیوی کو لے کے اپنے رشتہ داروں میں شجاع آباد، بھاولپور کا جو شہر ہے، یہ وہاں چلا گیا۔ جب یہ وہاں پہنچتا ہے تو اگلے روز پھر بیٹی کا فون آتا ہے، اور کہتی ہے کہ امی مجھے مار مار کے جو ہے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اور اس کی جو رشتہ دار خواتین ہیں وہ مجھے 2 منٹ کے لیے دروازہ کھول کے کھانا دے دیتی ہیں۔ تو یہ خاتون بڑی پریشان ہوتی ہے، اور یہ اپنے چھوٹے بھائی سے اس بات کا ذکر کرتی ہے، تو چھوٹا بھائی جو یعنی بچی کا ماموں، وہ شجاع آباد جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بھانجی کو لینے آیا ہوں، تم اس کو مار رہے ہو، اس پر ظلم کر رہے ہو۔ تو اس شخص نے پہلے تو بہت دیر تک دروازہ نہیں کھولا، اور کہتا رہا کہ میری بیوی ہے، میرا جو دل چاہے میں کروں گا۔ لیکن پھر جب ماموں نے کہا کہ میں بھی یہیں رات کو رکوں گا، اور میں جب تک اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ اپنے گھر نہیں لے کے جاؤں گا، میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اور اس دوران جب وہ خاتون اپنے بھائی کو فون کرتی رہی، تو بھائی نے یہی بتایا کہ یہ جو داماد ہے تمہارا، اس نے بچی کو مار کے دروازے میں تالا لگایا ہوا ہے، اور یہ مجھے بچی نہیں ملنے دے رہا ہے، اور اب میں بھی جو ہے جب تک یہاں سے بچی کو نہیں لے کے جاؤں گا، بچی کی جان کو خطرہ ہے، میں یہاں سے واپس نہیں آؤں گا۔ تو یہ بات جب خاتون نے، بچی کی ماں نے اپنے بڑے بھائی نواز کو بتائی، تو نواز نے کہا کہ ہم تھانے چلتے ہیں اور اس کے خلاف FIR کٹاتے ہیں۔ تو بچی کی ماں نے یہ بات چھوٹے بھائی کو بتائی کہ تم وہاں سے ہلنا نہیں، اور ہم تھانے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے FIR کٹا کے اور پولیس کو لے کر آئیں گے، اور پھر بچی کو یہاں سے لے جائیں گے۔ تو جب چھوٹے بھائی نے داماد کو یہ بات بتائی، تو پھر داماد نے جو ہے بچی کو ان لوگوں کے حوالے کیا، اور یہ بچی کو لے کے شجاع آباد سے بھاولپور نانا کے گھر واپس آ گئے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شادی کو صرف 3 ماہ ہوئے ہیں،
بچی نے ماں کو بتایا کہ یہ مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور جو ہمارے ازدواجی تعلقات ہیں اس میں بھی میرے ساتھ بہت جو ہے غلط حرکتیں کرتا ہے، جو کہ غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے۔ تو بچی جو ہے بہت ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ تھی اور روئی جا رہی تھی۔ پھر بچی نے جو ہے اپنے جیٹ کو، یعنی لڑکے کی بڑے بھائی کو کال کی اور اس کو بتایا، لڑکی کی والدہ نے، کہ آپ نے تو قرآن اٹھایا تھا اور آپ نے کہا تھا ہماری بچی آپ کے گھر میں بہت خوش رہے گی، اور اسی لیے کہ یہ ہماری بچی کو بھی طلاق نہ دے، ہم نے ضمانت کے طور پہ نکاح نامے میں 15 لاکھ روپے لکھوائے تھے، لیکن یہ تو اس کے باوجود نئی ابھی شادی ہوئی ہے، پہلی دفعہ بچی کراچی سے باہر نکلی ہے، یہ کہیں گھومنے بھی نہیں لے کے گیا، اور ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ حافظ قرآن ہے، مولوی ہے، تو ہماری بچی کو بہت اچھا اور خوش رکھے گا، لیکن یہ تو بھاولپور یہاں رشتہ داروں میں آیا ہے تو اس طرح مار رہا ہے۔ تو اس کے بھائی نے جو ہے خاتون کو کہا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے، اس کو کچھ دوائیں ہیں تو وہ کھلائی جائیں تو یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو بچی نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے ان دواؤں کے نام واٹس ایپ کیجئے تاکہ میں خرید لوں۔ تو اس کے جو جیٹ تھے بچی کے، انہوں نے کوئی دوائیوں کے نام نہیں بتائے، لیکن بچی جو ہے رو کے سب بتاتی رہی۔ 3 دن تک بچی ہمارے ساتھ بہاولپور میں نانا کے گھر رہی، اور تیسرے چوتھے دن یہ شخص آیا اور اس نے پھر آ کے پیر ویر پکڑے، ہاتھ جوڑے اور کہا مجھے بس آخری چانس دے دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اور میرا گھر میں اپنا گھر بساؤں گا، اپنا گھر بچاؤں گا۔ اور پھر یہ اپنی بیوی کو لے کے جو ہے کراچی آ جاتا ہے۔ اور بچی کی والدہ کا کہنا یہ ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کو لے کے 26 جون کو کراچی کے لیے نکلا ہے اور 27 کی صبح یہ لوگ کراچی پہنچ گئے۔ بچی کی والدہ کا کہنا ہے کہ 27 جون کو 4:32 پہ بچی نے مجھے کال کی ہے، اور بچی بہت خوش تھی، اور بچی نے اپنی جو مامی اس کی شادی میں شریک نہیں ہوئی تھی ان کو وہ اپنا ویڈیو کالنگ پہ گھر دکھا رہی تھی کہ یہ میرا کچن ہے، یہ میرا کمرہ ہے، اور ہم جو ہے نیچے مدرسہ ہے، اور مدرسے میں جو ہے طلباء رہتے ہیں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، اوپر ہمارا گھر بنا ہوا ہے۔ تو بچی اس طرح سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی، ماں سے بھی بات کر رہی تھی اور اپنی مامی سے بھی بات کر رہی تھی کہ اچانک سے لائن کٹ جاتی ہے، اور جب لائن کٹتی ہے تو اس کے بعد والدہ نے 2-3 مرتبہ کال ملانے کی کوشش کی، تو والدہ نے سوچا یا تو سگنل پرابلم ہے یا پھر بچی کو کوئی کام یاد آ گیا ہے، تو والدہ نے جو ہے 2-3 دفعہ کی کوشش کے بعد دوبارہ کوشش جاری نہیں رکھی۔ والدہ نے سوچا کہ جیسے ہی نیٹ ورک پرابلم صحیح ہوگا، یا پھر بچی اگر کسی کام کی وجہ سے بچی نے لائن کاٹی ہے تو بچی دوبارہ کال کر لے گی اور ہم پھر باتیں کر لیں گے، لیکن بدقسمتی اس مظلوم ماں کی کہ 4:32 پہ اس نے اپنی بیٹی سے بات کی ہے، اور ٹھیک 5 بجے اس کے داماد کا خاتون کے پاس کال آتی ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی اور آپ کی بیٹی مر گئی۔ تو یہ سمجھی کہ یہ پھر اس پہ کوئی نفسیاتی دورہ شاید پڑا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے یہ کہہ دیا کہ اچھا میں تو یہاں بہاولپور میں ہوں کیونکہ میری بابا کی قبر بننے والی ہے اور میں اس کے لیے یہاں آئی ہوں اپنے بھائیوں کے پاس، اور جو کوئی برسی وغیرہ کی رسم ہے تو میں تو ابھی آ نہیں سکتی، تو آپ جو ہیں بچی کے والد کو اور اس کی پھوپھیوں کو بتا دیں۔ تو اس شخص نے جو ہے کہا کہ بچی جو ہے وہ مر گئی۔ تو اس کے بعد اور اس کے سابق شوہر کا اس کے پاس فون آیا کہ آپ فوراً کراچی پہنچو، اور بچی اس طرح سے جو ہے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خاتون سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگم بھاگ کراچی آئیں، اور آ کے انہوں نے جنا اسپتال کے سرد خانے میں جہاں پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ بچی کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی وہاں آ کے رابطہ کیا۔ جب انہوں نے یہاں آ کے رابطہ کیا اور بتایا کہ میں بچی کی ماں ہوں، مجھے بچی کو دیکھنے دیا جائے، تو جو سرد خانے کے عملہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو جو لوگ یہاں پہ یہ ڈیڈ باڈی چھوڑ کے گئے ہیں پولیس والے اور جو لوگ یہاں چھوڑ کے گئے ان کا کہنا یہ تھا یہ لاوارث لاش ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بچی کی والدہ ہیں۔
تو اس خاتون نے کہا کہ میں بچی کی والدہ ہوں اور جو پولیس والوں کے ساتھ آئے تھے وہ اس کا شوہر اور سسر وغیرہ ہوں گے، سسرالی رشتہ دار ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بچی کو وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خاتون نے خود بھی تصویریں لیں اور ہم نے بھی اپنے ذرائع سے تصویریں حاصل کی، جو میں بھی اسکرین پہ لگاؤں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تصویروں میں تصویریں چھوٹی کر کے لگاؤں گی، لیکن آپ بغور دیکھ سکتے ہیں ان کو زوم کر کے کہ بچی کے پیر جو ہیں زمین پہ نہیں ہیں، بچی کے پاؤں جو ہیں بیڈ کے اوپر ہیں اور گلے میں پھندا ہے۔ جیسا کہ جب کوئی پھانسی لگتی ہے اور خودکشی ہوتی ہے تو زبان اور آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، جبکہ آپ تصویروں میں واضح دیکھ سکتے ہیں کہ بچی کی جو آنکھیں ہیں وہ بند ہیں اور نہ ہی زبان باہر ہے۔ جبکہ پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے، پولیس نے اس میں جو کچھ بتایا ہے وہ چیزیں اپنی انویسٹیگیشن میں شامل ہی نہیں کی۔ اور آپ کو سندھ پولیس کا بدنما داغدار چہرہ میں یہ دکھاؤں کہ جس وقت یہ خاتون آئی ہے بھاولپور سے بچی کی ماں، اور آ کے اس نے پوسٹ مارٹم کے لیے سگنیچرز وغیرہ کیے ایز اے وارث کے، تو جب ان لوگوں نے اس سے سگنیچر لے کے پوسٹ مارٹم کیا ہے تو اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تمام تر چیزیں آ گئی تھیں، اور یہ خاتون اپنے سسرالی رشتہ داروں جو سابقہ شوہر اور نندوں کے ساتھ اور دیوروں کے ساتھ جا کے گلشن اقبال تھانے میں اس نے شور مچایا ہے کہ میری بچی کو قتل کیا گیا ہے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے، اور اس شخص کے خلاف جو اس کا شوہر ہے اور اس کے سسر کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائے۔ تو پولیس والوں نے تھانے کے دروازے بند کر دیے اور ان لوگوں کی نہ درخواست لی ہے ان سے اور نہ ہی ان کی ایف آئی آر کاٹی۔ کس طرح سے یہ خاتون اس معذور اپنے سابق شوہر کو، اپنی نندوں کو اور دیور کو لے کے بار بار تھانوں کے چکر کاٹتی رہی کہ آپ ہماری درخواست لیں اور اس شخص کے خلاف ایف آئی آر درج کریں۔ ہماری پولیس نے، گلشن اقبال تھانے کی پولیس نے بجائے ایف آئی آر درج کرنے کے اس خاتون کو گول گول گھمایا، اور اس عرصے میں مولوی حسان نے ضمانت قبل از گرفتاری لے لیا اور یہ آج تک آزاد گھوم رہا ہے۔ جبران ناصر صاحب نے پوری جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں بھی جج صاحب کے سامنے آرگومنٹ دیتے ہوئے بتایا کہ بچی کے نہ تو پیر زمین پر ہیں اور بچی کی گردن پہ جو ہے ایک باقاعدہ انگوٹھے کا نشان ہے، جس کا ذکر باقاعدہ جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ہے، لیکن آئی او نے اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا اپنی تفتیشی رپورٹ کے اندر۔ اور جہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بچی کی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی آئی ہیں، یہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن آئی او صاحب کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان سب چیزوں کا ذکر کرتے، کیونکہ جس گھر میں بچی کا مرڈر ہوا ہے اس گھر کے نیچے مدرسہ ہے اور 2-3 کیمرے جو بچی کا جو بیڈ روم ہے وہاں تک جو ہے وہ باقاعدہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان سی سی ٹی وی کیمراز کے اندر تمام فوٹیج ہیں، صرف 27 جون کی فوٹیج جو ہے وہ ڈیلیٹ ہے۔ تو یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کس طرح سے انویسٹیگیشن کرتی ہے اور کس طرح سے مظلوموں کو پر مزید ظلم کرتی ہے اور ظالموں کے سہولت کار بن جاتے ہیں۔ اس کیس کو جو ہے 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ جبران ناصر جو ہے مستقل آئی او چینج کرانے کے لیے انہوں نے درخواست بھی دی ہے، جب اور ان جو ستیلا باپ ہے بچی کا اپنا اور بچی کی جو والدہ ہیں ان کا موبائل جو ہے وہ اور اس شخص کا موبائل جو ہے فرانزکس کے لیے لاہور گیا تھا اور اس کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، لیکن ابھی تک یہ کیس جوں کا توں ہے، عدالتوں سے تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے اور اس کیس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ آج ہمارے پاس اس بچی کی جس کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دیا گیا ہے اس کی والدہ کا ہمارے پاس روتے ہوئے فون آیا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ سب کی مدد کرتی ہیں تو آپ ہماری بھی مدد کریں، آپ ہمیں بھی انصاف دلوائیں۔ تو وہ ہم آپ کو ریکارڈنگ سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اس کیس پہ 2-4 اور مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم۔
میں بولتی ہوں جیسے دعا زارا کا آپ لوگوں نے ویڈیو والوں نے جتنے بھی ویڈیو والے ہیں ساتھ دیا ہے، میرا بھی ایسے ساتھ دو، مجھے بھی ایک انصاف ملے۔ اس کی بیٹی تو زندہ تھی، میری بیٹی تو مر گئی ہے حفظہ، اس کو بھی انصاف ملے۔ جتنے بھی ویڈیو والے ہیں پلیز میری مدد کریں، ایک ماں کا ساتھ دیں کہ میری بیٹی کو انصاف ملے۔ اوورآل اگر ہم اپنے معاشرے کا، اپنے ملک میں ہونے والے جرائم پہ نظر ڈالیں تو ہمارے یہاں کرائم ریٹ روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، شاید اس لیے کہ مجرمین کو پتہ ہے کہ ہم کتنے بھی ظالم بن جائیں گے، ہم کتنا بھی ظلم کر لیں گے تو ہمیں عدالتوں سے جو ہے ضمانتیں مل جائیں گی، اور ایک طویل عرصہ مظلوم جو ہے چکر کاٹ کاٹ کے تھک جائے گا اور ہم باعزت بری ہو جائیں گے۔ ایسے ہزاروں کیسز ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ نور مقدم کا کیس آپ کے سامنے، کہ تمام تر CCTV فوٹیج ہونے کے باوجود آج تک اس کے بزرگ والدین جو ہیں اس آس پہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا۔ آپ سارا انعام کا کیس دیکھ لیجئے کہ وہ والدین جو دیار غیر میں تھے، ان کی بیٹی کو دیار غیر سے بلا کے کتنی بے دردی سے جو ہے قتل کر دیا گیا۔ تمام تر شواہد ثبوت موجود ہیں اور ہماری عدالتوں سے ان ظالموں کو جو ہے کفر کردار تک نہیں پہنچایا جا رہا۔ ہمارے وکلاء جو اپنی موٹی فیسوں کے لیے کسی کے خون میں لپٹے ہوئے وہ پیسے وہ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور انہی پیسوں سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کہ ذرا سوچئے کہ وہ وکلاء جو نور مقدم کیس میں زائر جعفر کو بچانا چاہ رہے ہیں، جو اس کو آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں کہ تم کہہ دینا کہ میں تو نفسیاتی مریض ہوں، میں اپنے سینسز میں نہیں تھا، یا وہ جو سارا انعام کے قاتل شاہ نواز کو بچا رہے ہیں اور اس کو بھی وہ یہی بیان پہ بیان تبدیل کروا رہے ہیں، تو کیا ان کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ جو فیسیں ہیں، جو وہ پیسے لے کے خون میں لت پت ہے کسی کے وہ پیسے، جس سے آپ اپنے بچوں کا راشن خرید رہے ہیں، جس سے آپ اپنے بچوں کی خوشیاں خرید رہے ہیں، جس سے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا یا جس طرح سے جو بھی آپ انسان کے اخراجات ہوتے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا ضمیر کہیں نہیں جاگتا؟ یہ تو سیدھے سیدھے کیسز ہیں، ان میں تو آپ کو ایک سائڈ پہ ہونا چاہیے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ ایسے مجرموں کے لیے تو میں یہ کہوں گی کہ ایسے مجرموں کے لیے تو کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے، جن کی CCTV فوٹیج ہے، جن کے گواہ ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے کہ آپ نے اتنی بے دردی سے قتل کی جانے والی ڈیڈ باڈیز دیکھیں، اور ابھی میں آپ کو اس بچی کی فوٹیج، اللہ کرے کہ YouTube والے جو ہیں پابندی نہ لگائیں، میں ایک آدھ کوئی فوٹیج لگاؤں گی جسے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس بچی کو پہلے لاہور سے لا کے جب اس نے راستے میں بولا ہے اور بچی نے ماں کو بتایا ہے، اس شخص نے کہا ہے کہ میں کراچی لے جا کے تمہیں خون کے آنسو رلاؤں گا، تو واقعی اس نے اس بچی کو تڑپا کے رلا کے جو ہے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا، اور آج تک آزاد گھوم رہا ہے۔ بچی کے جو والدہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم جو مظلوم ہیں، ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور یہ شخص حسان نامی بھیڑیا درندہ مولوی یہ عدالت میں اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تالیاں مار رہا ہوتا ہے اور قہقہ لگا کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کہوں کہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ میں آپ کے ساتھ مل کے اس کیس کو رپورٹ کروں اور آپ سے التجا کروں کہ جس طرح سے اس دکھی ماں نے آپ کو، میں نے ریکارڈنگ سنائی ہے، اس نے بیچاری کو میڈیا کہنا بھی نہیں آ رہا، جو کہہ رہی ہے ویڈیو والے لوگ، آپ ویڈیو والے لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ التجا کی ہے اللہ ظالموں کو جو ہے نیست و نابود کرے اور مظلوموں کو سرخرو کرے، اور جو بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو انصاف ملے۔ یہ عدالتوں سے اگر فوری طور پہ انصاف ملنا شروع ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ پرامن ہو جائے
اور لوگ جو ہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، لیکن افسوس کہ ہماری عدالتوں سے انصاف ملتے ملتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اسے انصاف نہیں ملتا۔ یہ نیوز تھی، اس کی جو اب آنے والی تاریخ ہے 15 نومبر۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہماری طبیعت صحیح رہی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو سٹی کورٹ سے اس کیس کے بارے میں جو کرنٹ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو جو ہے ڈائریکٹ آپ کو سٹی کورٹ سے رپورٹ کریں، اور اس کی والدہ سے بھی آپ کو جو ہے ہم بات کرائیں گے۔ اپنے اسی نظریے کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔